यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि गुनाह हमको खुदा से अलग करता है, मगर जो यीशु मसीह की मौत और उनके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बारे में यकीन करते और उन पे ईमान लाते हैं, उनके सारे गुनाह माफ़ होते हैं और उन लोग खुदा के साथ जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो प्यारे भाई बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम यूहन्ना की इंजिल और उसका 18वां बाब ख़त्म करे थे। आज हम बाब 19 उठाएंगे। ये बाब में हम देखेंगे कि जहाँ तक इंसाफ का ख्याल पैदा होता है वहाँ हेरा फेरी होती है, यानी कि जिस तरीके से इंसाफ होना है नहीं होता है। हमको मालूम होना चाहिए कि जहाँ तक इंसाफ का सवाल पैदा होता था तो सही इंसाफ करने में रोमी सरकार मशहूर थी। हर एक आदमी जो सरकार में शामिल था उसके मेज पे 2 सूरत वाली तराशी हुई मूर्ति रहती थी जिसका नाम था जानूस। एक सूरत सामने दिखती थी और दूसरी सूरत पीछे दिखती थी। जानूस गाजी को ये याद दिलाती थी कि उन लोगों को सवाल के दोनों तरफ के हिस्सों पे गौर करना है। हमको मालूम होना चाहिए कि रोमी लोग सारी दुनिया में 1000 साल तक हुकूमत करे। जब रोमी लोग किसी शहर पे कब्जा कर लेते थे तो वहाँ के लोगों से ये वादा करते थे कि उन लोग उनके लिए अच्छे सड़कें बनाएंगे, उनका सही तरीके से इंसाफ करेंगे, उनको हिफाजत से रखेंगे और उनके ज़िंदगी में अमन और चैन कायम करेंगे। मगर शर्त ये थी कि लोग पूरी तरीके से अपने आप को इन लोगों के हवाले कर देना। बोलने का मतलब यह है कि मर्जी लोगों की नहीं चलेंगी बल्कि मर्जी रोमी सरकार की चलेंगी। हमको मालूम होना चाहिए कि रोमी सरकार लोहे के असास से हुकूमत करते थे, यानी कि सख्ती के साथ हुकूमत करते थे। रोमियों के अदालत में इंसाफ सही तरह से होता था। ये अदालत किसी की तरफदारी नहीं करती थी। जिसको जो सज़ा मिलना है वो सज़ा उस आदमी को ज़रूर देते थे। रोमी अदालतों में सख्ती थी। खुसूर करने वाले को सज़ा मिलती थी और बेखुसरों को छोड़ा जाता था। मगर सबसे बड़ी बात यह गौर करने की है कि जब मसीह का इंसाफ करने का सवाल पैदा हुआ तो अदालत लड़खड़ाई गई और उनका इंसाफ गलत हुआ। उन्होंने बेखुसूर थे मगर उनको मौत के हवाले किया गया। तो प्यारे भाई बहन, ये 19वां बाब एक ज़बरदस्त बाब है और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा गौर से सुना। ये बाब में 42 आयतें हैं और बारी बारी से ये आयतों पे गौर करेंगे। तो अब हम ये बाब को शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 1 से 3 तक। लिखा हुआ है, इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सिर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, ए यहूदियों के बादशाह आदाब, और उसके तमाचे भी मारे। प्यारे भाई बहन, अगर यीशु मसीह बेखुसूर थे तो उनको छोड़ देना था। अगर उन्होंने खुसरवार होते तो उनको सलीब पे चढ़ाना था। मसीह को मारना और पीटना कानून के खिलाफ था। पिलातुस यहूदियों को खुश करना चाहता था, इसलिए उन्हें यह काम करा। ये जो सिपाहियां थे मसीह को सलीब पे चढ़ाने से पहले हंसी मजाक करना चाहते थे। जब कलाम यहाँ ये बताता है कि सिपाहियां मसीह को तमाचे मारे तो उसका मतलब यह है कि उन लोग मसीह के साथ खेल खेले। उन लोग इस वक्त जो चाहे उनके साथ कर सकते थे। ये सिपाहियां क्या करते थे बोले तो कैदी को जो है अपना मुक्का बताते थे और कैदी के आंखों को कपड़े से बांध देते थे, यानी कि उन्हें किसी को भी देख नहीं सकता था। और ये सिपाहियों में से एक सिपाही अपने पूरी ताकत से कस के वो कैदी को मुक्का मारता था और उसके बाद उसके आंखों पे से कपड़ा खोल देते थे। अगर कैदी होश में है तो उससे पूछते थे कि तेरे को किसने मारा। ये कैदी पहचान नहीं सकता था कि कौन सा सिपाही उसको मारा। उसके बाद फिर से उसकी आंखों पे कपड़ा बंध देते थे और फिर एक सिपाही मुक्का मारता था और उसके बाद उसके आंखों पे से कपड़ा निकाल देते थे और उससे पूछते थे कि तेरे को किसने मारा।
بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلے رہتا تھا جب تک کہ وہ قیدی کا منہ بگڑ نہیں جاتا تھا۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسیح کو اتنا مارا گیا کہ ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ مار کھانے سے ان کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ یسایہ نبی مسیح کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ اب ہم آیت 4 سے 6 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پلاطس نے پھر باہر جا کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہن اور پیادے نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا کہ صلیب دے، صلیب۔ پلاطس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور صلیب دو، کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ مسیح باہر آئے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت وہاں رہتے اور مسیح کو دیکھتے تھے تو ہمارا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ ان کے بدن کے ایک ایک کونے پہ ان کو مارا گیا۔ جب پلاطس مسیح کو باہر لایا تو لوگوں کے دل میں ان کے لیے اتنی کڑواہٹ تھی کہ چلانے لگے اور بولنے کو لگے، صلیب دے، صلیب۔ میرے بھائی، میں یقین کرتا ہوں کہ پلاطس اپنی زندگی میں ایسے حالت کا سامنا نہیں کرا ہوں گا۔ لوگوں کا چلانا پلاطس کو پریشان کر دیا، مگر لوگ پلاطس کو چھوڑنے والے نہیں تھے جب تک کہ پلاطس مسیح کا فیصلہ نہیں کر دیتا۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہودیوں کے بزرگاں اور لوگ جو وہاں تھے اپنا فیصلہ سنا رہے تھے۔ ان کا فیصلہ یہ تھا کہ پلاطس جو ہے مسیح کو صلیب دینا۔ یہاں فیصلہ لوگوں کے طرف سے پلاطس کے پاس آیا۔ آپ دیکھیں ہوں گے کہ ایک شہر کی عوام بعضی وقت سرکار پہ زور ڈالتی ہے کہ سرکار ان کے فیصلے پہ چلنا۔ بعضی وقت جب عوام بگڑ جاتی ہے تو حکومت کو عوام کے فیصلے پہ چلنا پڑتا ہے۔ اب ہم آیت 7 سے 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ جب پلاطس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا، اور پھر قلعے میں جا کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے جواب نہ دیا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پلاطس کو ابھی تشفی نہیں ہوئی ہے۔ پلاطس جو ہے مسیح کو پھر سے اندر لے کے جاتا ہے ان سے اور سوال کرنے کے لیے۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، پس پلاطس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تیرے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور صلیب دینے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک انسان کئی گناہ کرتا اور ہر گناہ کے حساب سے خدا ہماری عدالت کرتا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے بھی۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ان کو پلاطس کے حوالے کرا ہے وہ آدمی کا گناہ زیادہ ہے، کیونکہ جو مسیح کو پلاطس کے حوالے کرے وہ ان کو جانتے تھے، یعنی کہ جو مسیح کو پلاطس کے حوالے کرے ان کی پہچانت مسیح کے ساتھ تھی۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، تب سپاہیوں اور ان کے صوبیدار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا۔ تو یہاں سے پلاطس جو ہے مسیح کو چھوڑنے کی کوشش میں تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پلاطس جو ہے مسیح پہ ایمان نہیں لایا۔ پلاطس اس لیے مسیح کو چھوڑنے کی کوشش میں تھا، کئی کو بولے تو مسیح بے قصور تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح جو ہے پلاطس کے ہاتھ میں تھے۔ پلاطس کو اب مسیح کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا،
مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پلاطس یہودیوں کے بزرگوں کے ہاتھوں میں گر گیا۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، پلاطس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس جگہ جو چبوترا اور عبرانی میں گبتہ کہلاتی ہے تخت عدالت پر بیٹھا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو اتنی گڑبڑ کے بعد پلاطس تخت عدالت پہ بیٹھتا ہے۔ میرے بھائی، کیا آپ سمجھتے کہ پلاطس کا انصاف یہاں صحیح رہے گا؟ آیت 14 سے 16 لکھا ہوا ہے، یہ فسح کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا۔ پھر اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ۔ پس وہ چیلائے کہ لے جا لے جا، اسے صلیب دے۔ پلاطس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو صلیب دوں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا کہ قیصر کے سوائے ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ اس پر اس نے اس کو ان کے حوالے کیا تاکہ صلیب دیا جائے۔ پس وہ یسوع کو لے گئے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں پلاطس قاضی بن کے تو بیٹھا، مگر اس کا انصاف بالکل غلط تھا، کیونکہ کوئی بھی یہ ثبوت نہیں لا سکا کہ مسیح قصوروار ہیں۔ پلاطس کئی مرتبہ ان سے سوال کرنے کے بعد بھی یہ نتیجے پہ نہیں آیا کہ انہوں قصوروار ہیں۔ پلاطس ایک رومی آدمی ہونے کے ناطے ایک اچھا اور صحیح فیصلہ کرنا چاہتا تھا، مگر عوام کا اثر اس پہ بہت زیادہ تھا۔ پلاطس کے سامنے جو حالت پیدا ہو رہی تھی وہ اس کے برداشت کے باہر تھی۔ پلاطس یہ نتیجے پہ آیا کہ اس کا جو ہے مسیح سے چھٹکارا پانا اس کے لیے بہتر ہے۔ کلام بتاتا ہے کہ پلاطس جو ہے مسیح کو لوگوں کے حوالے کرا ان کو صلیب دینے کے لیے۔ آیت 17 اور 18 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو صلیب دی، ایک کو ادھر ایک کو ادھر اور یسوع کو بیچ میں۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم احبار کی کتاب میں دیکھیں گے تو خدا کا حکم وہاں یہ تھا کہ سارے کے سارے بچھڑے کو لشکرگاہ کے صاف جگہ میں جہاں راکھ پڑتی ہے لے کے جانا اور سب کو لکڑیوں میں رکھ کے آگ سے جلا دینا۔ گناہ کی قربانی لشکرگاہ کے باہر ایک پاک جگہ پہ لے کے جاتے تھے۔ یہ چیز جو ہے مسیح میں پوری ہوئی۔ مسیح کو شہر کے باہر لے گیا گیا اور انہوں ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پہ قربان ہو گئے۔ اگر ہم عبرانیوں کا خط پڑھیں گے تو باب 13 اور آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح شہر کے باہر اپنی جان دیے۔ آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، اور پلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ میرے بھائی، میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ساری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مسیح صلیب پہ ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دیے۔ خاص طور سے یہودیوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان لوگاں یقین کرو یا نہ کرو، سچا یہ ہے کہ یسوع مسیح یہودیوں کے بادشاہ ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ خدا پلاطس کے دل میں یہ بات ڈالا ہوگا کہ ان کے سر کے اوپر یہ لگائے، یعنی کہ مسیح کے سر کے اوپر یہ تختی رہنا کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ حالانکہ بہت سارے یہودیاں پلاطس کے سامنے یہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مسیح ان کے بادشاہ ہیں، مگر خدا یہ کام کرا کہ دنیا کے سامنے یہ ظاہر کرا کہ یہودی یہ مانو یا نہ مانو، حقیقت یہ ہے کہ مسیح یہودیوں کے بادشاہ ہیں۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع صلیب دیا گیا تھا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی اور لطنی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تختی پہ 3 زبانوں میں کئی کو لکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں 3 قسم کے لوگ تھے، عبرانی لوگ تھے، لطنی لوگ تھے اور یونانی لوگ تھے۔ ہر ایک جو وہاں کھڑا تھا یہ پڑھنا ضروری تھا کہ آخر وہ تختی پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ہر زبان بولنے والا یہ بات کو جاننا ضروری تھا۔
اگر صرف عبرانی میں لکھا ہوا رہتا تو لتنی یا یونانی لوگ نہیں جان سکتے تھے کہ آخر وہ تختی پہ کیا لکھا ہوا ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارے باتوں میں خدا کا ہاتھ تھا، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہر ایک کو بتانا چاہتا تھا کہ آخر یسوع مسیح کون ہے۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہودیاں پلاطس پہ حکومت جتانے لگے کہ یہ بات نہیں لکھنا کہ مسیح یہودیوں کے بادشاہ ہیں، مگر پلاطس ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر سارے کے سارے یہودیاں مل کے بھی چلاتے اور پلاطس سے زور ڈالتے تو بھی پلاطس نہیں مانتا تھا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا۔ جیسا میں اب بیچ بتایا کہ خدا سارے دنیا پہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے، تو یہاں یہودیوں کے سردار کاہنوں کو چپ رہنا پڑا۔ اس کے بارے میں ان لوگ کچھ نہیں کر سکے۔ آیت 23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے، جب سپاہی یسوع کو صلیب دے چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بنسلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑیں نہیں بلکہ اس پر خورا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر خورا ڈالا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، جب سپاہی یسوع کو صلیب دے چکے۔ پیارے بھائی بہن، کوئی بھی یہ بات تفصیل سے یہ بیان نہیں کر سکا کہ مسیح اپنے موت کے وقت اپنے آپ میں کیسا محسوس کرے، مگر کلام یہاں یہ بتاتا ہے کہ سپاہیاں مسیح کے کپڑوں کو 4 حصوں میں کرے، یعنی کہ انہوں جب صلیب پہ تھے اس وقت بھی لوگ ان کو تکلیف پہنچائے، ان کے کپڑوں کو بھی نہیں چھوڑے۔ مگر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سپاہیوں کو یہ بات کا پتہ نہیں چلا کہ ان لوگوں پرانا عہد نامہ میں جو پیشن گوئی یہ کپڑے بانٹنے کے بارے میں دی گئی تھی وہ پوری ہو رہی ہے، وہ بھی ان کے ذریعے سے۔ مگر سارے باتوں کی یہ بات کہ خدا اپنے کلام میں جو لکھ دیا وہ کرا، وہ پورا ہوا۔ خدا جو بولتا ہے وہ پوری بھی کرتا ہے۔ نبیاں خدا کے روح کے ذریعے سے بولتے تھے اور اسے لکھ دیا جاتا تھا، اور جب واقعہ دیکھنے میں آتا تو لوگ جاننے کو لگتے تھے کہ واقعی میں جو خدا بولا ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ آیت 25 سے 27 میں لکھا ہوا ہے، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مغدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اس سے اپنے گھر لے گیا۔ تو یسوع مسیح مریم کو جو ہیں عورت بول کے بلاتے ہیں۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 2 میں دیکھیں گے تو وہ خانہ گلیل کے شادی میں بھی مسیح اپنے ماں کو عورت کے نام سے بلائے۔ ان کا وقت آ گیا تھا اور ان کی موت تھوڑی دیر میں ہونے والی تھی، مگر مرنے کے بعد تیسرے دن انہوں جی اٹھنے والے تھے۔ مگر مرنے سے پہلے انہوں ایک آخری ذمہ داری پوری کرنا چاہتے تھے۔ انہوں تو چلے جا رہے تھے مگر ان کے کمی کو پوری کرنا چاہتے تھے۔ ان کی جگہ کوئی لینا تھا اور مسیح اپنی جگہ پہ یوحنا کو لائے۔ انہوں یوحنا کو مریم کے حوالے کرے۔ یوحنا جو ہیں اس وقت سے مریم کے بیٹے بن گئے۔ مگر سب سے بڑی خوبی کی بات ہم یہاں دیکھ سکتے بولے تو وہ یہ ہے کہ مسیح کے یہ بات کو مریم اور یوحنا قبول کرے۔ تو پیارے بھائی بہن، آج ہم یوحنا کی انجیل باب 19 اور اس کی آیت 1 سے 27 تک غور کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ہمارا رشتہ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا سے قائم کرنا چاہیے۔ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ اس وقت ہی قائم ہو سکتا ہے جب ہم
خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔